स्टार्ट सूरतुल फलक आज का सबक हमारा है, इसके साथ सूरतुल नास, ये दोनों सूरतें आज हम पढ़ेंगे। और ये दो सूरतें ऐसी हैं जो कि कुरान करीम में आखिर में आई हैं। तो याद रखिए, जब भी कोई चीज़ एंड में आती है उसकी एक ख़ास अहमियत होती है और एक ख़ास मैसेज होता है। पूरे का पूरा कुरान हम उस दुआ के नतीजे में हासिल कर रहे हैं जो हमने हिदायत की दुआ मांगी, यानी हिदायत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की जो हिदायत है वो उस कुरान करीम में हमें दी जा रही है। और जो फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम हैं वो लास्ट टू सूरज हमें बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में, हर शख्स की ज़िंदगी में ऐसे मकाम आएंगे जहाँ पर आपको इन सूरतों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस फील करें कि दीज आर नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी सूरज, ये हमें एक ज़रिया बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में कैसे आया जाए। अगर मैं आपको यूँ एक्सप्लेन करूँ कि पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, आई कम इन द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और उसके बाद हमने कुरान को पढ़ना और समझना शुरू किया। और जब कुरान के एंड पे पहुँचे तो फिर से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पूरा कुरान पढ़ लेने, समझ लेने, हिदायत हासिल करने के बाद भी आपको मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और ये वो दो सूरतें जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन हासिल की जा सकती है। और फिर हम देखेंगे नबी, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज़ में इन सूरतों को अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से पनाह यानी प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको एग्जैजरेट नहीं कर सकता बाय टेलिंग यू कि हम इसको ज़िंदगी में उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे कि हमारे नबी ने इस्तेमाल की। उन्होंने क्या किया, हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और ये दो सूरतें, इनको कहते हैं मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन, सारे कोशिश करें बोलने की, मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन यानी वो जिनके ज़रिए से पनाह हासिल की जाए, जिसके ज़रिए से। वो क्या ज़रिया है? ये दो सूरतें 3 मरतबा फजर और मगरिब के बाद पढ़ा करते थे, यानी 1 मरतबा हर नमाज के बाद और 3 मरतबा फजर और मगरिब के बाद ये सूरतें पढ़ा करते थे। तो आज के बाद मैं तहिया कर लूँ कि नमाज पढ़ने के बाद ये सूरतें मैं 3 मरतबा पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। दूसरी बात समझ लीजिए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में इन सूरतों को पढ़ के फूंकते और फिर अपने जिस्म पर उनको फेर लेते। तो इसका मतलब है आज के बाद मैं ये काम भी करूँगा या करूँगी ताकि इन सूरतों को मैं पूरी तरह से हासिल कर सकूँ, इसका मकसद। आइए, सबसे पहला तारुफ ये है कि इस सूरा का मकसद क्या है। हर किस्म के शर से बचने के लिए ये दुआ है। बिलखुसूस 3 ऐसे शरूर का ज़िक्र है, अंधेरा, जादू और हसद। उससे बचने के लिए ये सूरत हमें बताई गई है। हम में से कौन है जो नहीं बचना चाहता शरूर से? तो आइए हम इस सूरत को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका लफ्ज़ी तर्जमा, फिर रवान तर्जमा, फिर इसके अंदर कुछ ग्रामर के कवायद और आखिर में इसका मफ़हूम समझेंगे। तो आइए, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल का माना कह दीजिए। कुल एक फ़ेल है, हमने 3 तरह के फ़ेल की बात की थी, फ़ेल मादी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर। ये फ़ेल अमर में है। कुल कह दीजिए, किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए, लोगों से बता दें उनको। क्या बता दें? आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि यानी मैं, अब पहले हमने पढ़ा था आऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। आज हम पढ़ें आऊज़ु बिरब्बी। देखिए दोनों में कितनी मुमासिलत है। एक जगह पर है बिल्लाहि, एक जगह पर है बिरब। तो एक ही माना, मैं पनाह में आता हूँ अपने रब की। कौन सा रब? रब्बिल फलक, सुबह का रब, जो सुबह करता है। यानी
اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ، ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ رب جو صبح کرنے والا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تصور اور احساس کے ساتھ سمجھیے، جانیے کہ انسان ہر وقت فتنوں کے حملوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے انسان جو اس پر شر پسند لوگ ہیں، حاسد ہیں، ایسے لوگوں میں گھرا ہوا ہوں۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کہ وہ رب ہے، میں اس سے حفاظت کی درخواست کرتا ہوں۔ الفلق کے لفظ پر غور کریں تو پوری کائنات پر غور کریں کہ کس طرح صبح ہوتی ہے۔ ایک صبح کو لانے میں سورج، روشنی کا ڈیزائن کتنا دور ہے زمین سے، زمین کا کس طرح گردش کر رہی ہے، کیسے گھوم رہی ہے، یہ تمام انتظامات کو آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ نظام بنایا۔ اگر یہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے، یقیناً مجھے اسی سے اپنے شرور سے بچنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تو آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق۔ نیکسٹ، من شر ما خلق۔ من معنی سے، پہلے بھی پڑھ چکے من، اعوذ باللہ من۔ شر سے کیا مراد ہے؟ شر سے مراد ہے تکلیف یا برائی۔ تو شر وہ تمام چیزیں ہیں جس سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے، اردو میں شرارت، شریر، اشرار پسند، شر انگیز، یا کوئی بھی تکلیف، کسی قسم کی بھی برائی، یہ شر ہے۔ تو کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ شر میں گرے، تو ہم شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ کس چیز کے شر سے؟ ماں جو، اب ماں ایک نیا لفظ ہمارے لیے آیا ہے۔ ماں کے اور بھی معنی ہیں۔ ایک معنی ماں کا ہے جو، یعنی دیٹ۔ اور آئیے ہم ماں کے معنی کو یوں سمجھیں کہ عربی بول چال میں اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں فی ہی، آپ کو یاد ہے فی ہی، اس میں ہے کچھ، تو ماں کا معنی ایک ہوتا ہے کہ نہیں کا معنی۔ اگر میں کہوں ما فی ہی، نہیں ہے اس میں، تو اب آپ سوچئے کہ اگر آپ میں سے کبھی کوئی سعودیہ گیا ہو اور آپ نے کسی دکاندار سے گفتگو کرنی اور عربی نہیں آتی، تو بڑی آسان گفتگو ہے۔ آپ نے ہاتھ میں ایک قلم پکڑا اور آپ نے پوچھا کہ فی، یہ اس کا مطلب ہے فی ہے یہ تمہاری دکان میں فی ہی، تو وہ کہے گا معافی، تو آپ سے معافی نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے اس میں، یا نہیں ہے میری دکان میں یہ قلم۔ تو آپ فی اور ما فی، یعنی ما فی ہی کو شارٹ کر کے ما فی سے ایک کنورسیشن سٹرائک کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ۔ تو بہت ہی مفید جملے ہیں۔ فی ما فی، آپ اس کے پاس جائیں، فی ہی، وہ کہے گا یا تو ہوگا تو دے دے گا، نہیں تو کہے گا ما فی ہی، نہیں ہے اس، تو یہ ہمارے لیے ایک آسانی ہو جائے گی۔ آئیے ما اور من، اس سے پہلے ہم نے من پڑھا تھا، من کا معنی تھا فرام، من کا معنی کیا ہے؟ کون یا کیا۔ تو آئیے ہم اس ٹیبل کو سمجھتے ہیں۔ ماں کا ایک معنی نہیں، اور ماں کا معنی جو یا کیا، تو کیسے استعمال میں آئے گا؟ ماں کے بلکہ 3 معنی جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک ماں کا معنی ہم نے ابھی سیکھا کہ درمیان میں آتا ہے تو معنی ہوتا ہے جو، جس طرح من شر ما خلق، یعنی اس شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی جو مخلوق پیدا کی اس کے شر سے۔ اگر آ جائے شروع میں اور اس کے بعد حرف آ جائے، یہ فی حرف ہے نا، تو یہ نہیں کے معنی میں آئے گا ما فی ہی، ما علیہ، ما کے ساتھ۔ اور اگر ما ایز اے کویسچن آ جائے، ما دینو کا، ما ربو کا، تو کیا ہے تمہارا دین، کیا کون ہے، ما کیا ہے تمہارا، من ربو کا، من ربو کا، اب من اس کے بعد آئے گا۔ ما کا معنی کیا، کیا کے معنی کہ تمہارا دین کیا ہے، ما دینو کا، واٹ از یور دین۔ یہ ایسا ہی ہے جب انگلش میں ہم کہتے ہیں شروع میں آتا ہے تو واٹ از دس، اینڈ درمیان میں آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں دس از واٹ آئی براٹ لاسٹ ٹائم۔ تو اسی طرح اردو میں، انگلش میں، عربی میں جو ما ہے یہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے اور شروع میں بھی۔ تیسرا معنی ما کا ہم سیکھیں گے فعل کے ساتھ، فعل ماضی، بلکہ سیکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے ما آئے تو نہیں کا معنی دیتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نصرہ، اس نے مدد کی، ما نصرہ، اس نے مدد نہیں کی۔
دس از امپورٹنٹ سلائڈ فرام دیٹ پرسپیکٹو. کون, من کا معنی کون, شروع میں آئے تو من ربو کا, کون ہے تیرا رب. بیچ میں آئے تو جو کے معنی میں, جیسے سمیع اللہ لیمن حمیدہ, سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. تو اب ہم نے کیا پڑھا کہ من کے بھی دو معنی ہیں اور ماں کے بھی دو معنی ہیں, اور بیچ میں آئے ماں کے معنی تو جو, شروع میں آئے تو کیا, من کا شروع میں آئے تو کون, بیچ میں آئے تو وہی جو. من عام طور پہ استعمال ہوتا ہے لیونگ چیزوں کے لیے, اور ماں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے نان لیونگ چیزوں کے لیے. آئیے, من شر ما خلق, یعنی میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں دعا کہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس چیز سے, یعنی جو تو نے پیدا کیا, خلق کا اس نے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شر اس نے پیدا کیا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے مخلوق ما خلق کا, جو اس نے خلقت پیدا کی اس کے شر سے. دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ شر, اللہ تعالیٰ نے تو اچھے کاموں کے لیے انسان کو بنایا ہے, لیکن کچھ انسان شر پھیلاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے, چاہے وہ لیونگ تھنگز ہیں جاندار یا بے جان, ان کے شرور سے ہم بچنا چاہتے ہیں. کسی نے پوچھا لاسٹ ٹائم, سر یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ جاندار چیزوں کا شر ہوتا ہے, کیا بے جان چیزوں کا بھی شر ہوتا ہے؟ سوچئے, ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ کسی بے جان چیز میں اتنا اڈکٹ ہو جائیں کہ وہ آپ سے, آپ کے جو جائز اور شرعی کام ہے وہ بھی رک جائیں, تو وہ شر ہی ہوا نا. کوئی شخص کسی بھی اسپورٹ میں صبح سے رات تک بیٹھا رہے, 5 دن تک بیٹھا رہے, وہ اس کے لیے ٹوائلٹ بھی جانا مشکل ہو جائے, تو نمازیں تو ایک طرف, تو وہ شر ہی ہوا نا جس نے اس کو دوسرے کاموں سے ہٹا لیا. تو شر کسی بھی چیز کا ہو, اس سے ہم پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہیں. آئیے تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. من شر ما خلق. نیکسٹ, من شر ومن شر غاسق, اور اندھیرے کے شر سے. پہلا ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ جنرل شرور سے ہمیں بچا لے, پھر اب 3 پرٹیکولر شر کی بات ہم کر رہے ہیں, اسپیسیفک. اندھیرے کا شر کب؟ اذا وقبہ, جب وہ چھا جائے. یاد ہے ہم نے اذ اور اذا کا معنی ہوتا ہے وین, جب. وقبہ کا معنی ہے جس طرح کہ نصرہ تھا, وہ چھا گیا, یعنی ماضی میں چھا گیا. لیکن اذا جب آ جاتا ہے تو ماضی کے معنی کو پریزنٹ میں لے آتا ہے. دیکھیے, اگر وقبہ لکھا ہوتا تو ہم کہتے وہ چھا گیا. اذا وقبہ, جب چھا جائے. اسی طرح ہم پڑھیں گے سورۃ النصر میں آگے جا کے, جاء, وہ آیا ماضی میں, اذا جاء, جب آ جائے. تو یاد کرنے والی بات کیا ہے؟ اذا کا ایکشن کیا ہوتا ہے جب وہ ورب سے پہلے آتا ہے, ماضی سے پہلے, تو وہ ماضی کے معنی کو پریزنٹ میں کر دیتا ہے. اس کو ہم جا کر دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ 2-3 لیسنز کے بعد. آئیے سمجھتے یہ ہیں کہ اس شر سے ہوتا کیا ہے, یعنی انسان کا شر جو ہے وہ کیسے اس کو رات میں ڈسٹرب کرتا ہے. 12 گھنٹے کے بعد انسان جب رات آتی ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ نسبتاً فارغ ہوتا ہے, اور خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. An empty mind is a devil's workshop, quite possible. پھر رات کو برائیاں ہوتی ہیں, جو شر عام طور پہ رات کو کیے جاتے ہیں چھپ کر, مثلاً خراب ٹی وی پروگرام, کلب, بدکاریاں وغیرہ زیادہ رات کو ہوتی ہیں. رات کا حملہ آسان ہوتا ہے دشمن کے لیے. تصور اور احساس کے ساتھ ہم پڑھیں من شر غاسق اذا وقب, یعنی اس شر سے جو رات کو جب چھا جائے, اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نیکسٹ ایک اور شر کی بات ہو رہی ہے, ومن شر, کون سا شر؟ نفاثات. اب دیکھیں نفاثات میں آخر میں الف تا آیا, تو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سیکھا تھا کہ الف تا جمع کی نشانی ہے. اگر میں یہاں لکھوں مسلماتن اور جمع بناؤں تو مسلمات بن جاتا ہے, کریکٹ. اسی طرح نفاثات کی واحد ہوگی نفاثتن. ایک نفاثتن کا معنی ہوگا پھونک مارنے والی, اور نفاثات کا معنی ہوگا پھونکیں مارنے والیاں. تو پھونکے مارنے سے کیا مراد ہے؟ پھونکے مارنے سے مراد ہے جادو کرنا. اس زمانے میں اور شاید آج بھی پھونکے مارنے سے جادو ہوتا ہے. عام اصول عربی کا سمجھ لیں,
ہم نے بات کی تھی کہ ہم زیادہ تر مذکر کے صیغے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اکثر گفتگو قرآن میں جنرلی جب ہو رہی ہوتی ہے تو مذکر کے صیغے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آ رہے ہوتے ہیں جب جنرلی بات ہو رہی ہوتی ہے، انلیس اسپیسیفکلی ریکوائرڈ۔ کبھی کبھی مؤنث کے صیغے بھی ایسے آتے ہیں کہ جو ہوتے تمام پر اپلیکیبل ہیں، لیکن کسی وجہ سے کسی ایک پہ اسپیسیفائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مراد صرف عورتیں ہی نہیں جو پھونکے مارتی ہیں، بلکہ جو مرد ہیں وہ بھی پھونکے مارنے والے، لیکن چونکہ خاص انسیڈنٹ کی طرف شاید اس کا اشارہ ہو، یا شاید زیادہ عورتیں کرتی ہیں موسٹ لائکلی، تو مفسرین بتاتے ہیں کہ اس لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف عورتیں ہی جادو کر سکتی ہیں یا پھونک مار سکتی ہیں۔ ہمیں عجیب سا لگے، لیکن ایز اے پروورب، یعنی جس کی زبان کے استعمال میں یہ عام سی چیز ہے جو بتائی جاتی ہے۔ تو پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، پھونکے وہ کہاں مارتی ہیں؟ فی العقد، گرہوں میں۔ اس کا معنی یہ گرہوں میں کچھ پڑھ کر پھونکے ماریں گے تو سمجھ پہلے کچھ پڑھا ہوگا، تو کچھ کلمات پڑھنے کے بعد پھونکے ماری جائیں گرہوں میں تو جادو ہوتا ہے۔ یہ اس کا میرے پاس کوئی نہ تجربہ ہے نہ علم ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے۔ تو ایک گرہ کو کہتے ہیں عقدتن، اور جمع کو کہتے ہیں عقد۔ یہ واحد جمع یاد رکھ لیں، واحد جمع کے جنرلی پرنسپلز کم ہوتے ہیں، یہ اہل زبان اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں اور پھر یہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے، پھر کچھ اور الفاظ بھی ویسے بنا لیتے ہیں، تو ہم جنرل رولز اخذ کر سکتے ہیں، بٹ ان پرنسپل جمع بنانے کے لیے اٹ از بیسٹ کہ آپ آہستہ آہستہ یاد کرتے جائیں۔ عقد شادی کی گرہ کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں عقد النکاح، دا نپچول ناٹ، تو وہ بھی ایک گرہ ہے جو کہ بندھ جاتی ہے، تو گرہ کہتے ہیں عقد کو۔ فی العقد، گرہوں میں۔ تصور اور احساس سے ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے خاندانوں میں، یہاں پر مت کھاؤ مت پیو کچھ ہو جائے گا، وہ کوئی جادو کر دے گا، تو بہترین علاج یہ سورہ ہے اور ہمیں بتائی گئی ہے۔ جادو سخت آزمائش ہے، ہمارا عقیدہ اکثر لوگوں کا ڈگمگا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس سورہ کو ہم زندگی کا حصہ بنائیں۔ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے، من شر النفاثات فی العقد۔ اور ایک اور قسم کا بھی پھونکے مارنے والا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ شیطان بھی ہمارے سر پہ پھونکے مارتا ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، سر کا پچھلا حصہ، جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو ایک منتر پڑھتا ہے کہ رات تیرے لیے بہت لمبی ہو جا، خوب سو۔ اگر وہ بیدار ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے تو ایک اور کھل جاتی ہے گرہ، نماز پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، وہ پاکیزہ نفس حشاش پشاش اٹھتا ہے، نہیں تو وہ خبیث النفس اور سست رہتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، پریکٹیکلی آزما کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ شیطان کی گرہ سے بچ جائیں۔ اور آخری شر جو بتایا جا رہا ہے ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے معاشرے میں، بڑا اس لیے ہے کہ نظر نہیں آتا حسد کرنے والا، نہ ہی اس کا حسد نظر آتا ہے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے حسد اور ایک چیز ہوتا ہے رشک۔ آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے۔ حسد کب؟ جب اذا حسد، جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ، جیسے اذا وقب اذا حسد۔ اب کس کو کہتے ہیں حسد؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو عطا کیا ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اس سے بھی بدترین حسد یہ ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے، یعنی اس کی دیوار گرے بلکہ چاہے مجھ پر ہی گر جائے پر اس کی گرے ضرور، یہ ہے حسد۔ جبکہ رشک یہ ہے کہ جو فضل کسی اور کو ملا ہے، اے اللہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی ویسا مل جائے، میں بھی ویسا کروں، رشک۔ تو حسد حرام ہے جبکہ رشک جائز ہے۔ حسدہ، اس نے حسد کیا، اذا حسدہ، جب وہ حسد کرے، وقبہ، وہ چھا گیا، اذا وقبہ، جب وہ چھا جائے۔ موچی موچی سے حسد کرتا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟
سیم پروفیشن میں حسد زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. آپ کا نیبر ہمسائے سے رش کرتا ہے, میرے پاس بھی ایسی گاڑی آ جائے, یا اس کے پاس ایسی گاڑی نہ ہو اور میرے پاس, واللہ عالم. اور ہر طرح کے, یعنی جو نزدیکی آپس میں ہوتے ہیں دوست احباب, تو یہ حسد ہر جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. 3 طرح کے شرور کا ذکر ہے سورہ میں: اندھیرا, جادو اور حسد. تینوں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم پر ایکشن کر رہی ہیں, تو ہمیں اس سے خاص طور پہ پروٹیکشن چاہیے. زندگی میں کیسے لائیں؟ دوبارہ سے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں ان تینوں صورتوں کو, خاص کر کے 2 آخری صورت, اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ. آسان فارمولہ ہے, اللہ تعالیٰ پہ پورے اعتقاد کے ساتھ پڑھیے. آئیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ: من شر حاسد اذا حسد. اس سورہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ ایسے لائیں کہ ہم اگرچہ مصروف رہتے ہیں, تو کیا آپ نے صرف قرآن اور نماز ہی سکھاتے تھے آپ, یا کچھ اور بھی کام کرتے تھے؟ انسان کی بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ اچھے کام نہ کرے. یعنی اچھے لوگ اگر کوئی کام نہ کریں تو یہ بھی بہت بڑی بربادی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم منکر کو دیکھو تو پہلے تو اس کو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرو, بلکہ بدلو. اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے اس کو بدلو, اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتے تو دل میں اس کو بدلنے کی کوشش کرو. دل میں برا نہ سمجھو بلکہ بدلنے کی کوشش کرو, اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. ہمیں کم از کم ان تینوں میں سے کسی نہ کسی درجے پہ ہونا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہوا سورۃ الفلق کا؟ اگر ایک لائن میں خلاصہ پوچھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسی سورہ ہے جس میں تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے, اور بالخصوص اندھیرا, جادو اور حسد. الحمدللہ ہم نے سورۃ الفلق لیسن نمبر 12A کمپلیٹ کیا, اور ہم موو کر رہے ہیں اب 12B. آگے چلنے سے پہلے اس سورہ کا اگر ہم ایک جائزہ لے لیں, خلاصہ کر لیں, تو پہلی بات جو کی گئی کہ سورہ بہت اہم ہے, ویری 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 امپورٹنٹ. کس کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ ہر انسان, میرے اور آپ کی طرح جو انسان ہے, کسی نہ کسی فتنے میں ہم گھرے ہوئے ہیں. اور اگر آپ غور کریں گے تو ان 3 جگہوں پہ فتنہ زیادہ ہے. ہم میں سے ہر فیملی اندھیرے کے فتنے میں پھنسی ہوئی ہے. کون ہے آپ میں سے جو عشاء کے بعد فوری سو جاتا ہے؟ کون ہے جو بچا ہوا ہے ٹی وی کے شر سے, فون کے شر سے, مارکیٹوں میں جانے کے شر سے رات کو, اور بچوں کے گھر کے سے باہر رہنے کے شر سے جو راتوں کو باہر پھرتے ہیں؟ تو رات ہمارے لیے, اندھیرا ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اس کو سمجھیں, اس کو کنٹرول کرنے کی اللہ تعالیٰ سے اس سورہ کے ذریعے دعا مانگیں. ہمیں نظر نہیں آتا, ہم تو کہتے ہیں ہم روشنیوں میں پھر رہے ہیں, لیکن اندھیرے میں شر ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اور جب ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں تو صبح فجر پہ نہیں اٹھ سکتے, اور صبح کی برکات سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. دوسرا شر جو ہے وہ ہے آپ کا جادو کا شر. ہمیں نہیں پتہ کون ہم پہ کر رہا ہے, اس سورہ سے ہمیں مدد لینی چاہیے. اور آخری حسد کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بھی حسد میں گرفتار ہے, یا حسد کر رہا ہے یا اس پر حسد ہو رہا ہے, دونوں نظر نہیں آتے. تو اے تعالیٰ ہم اس سے بھی بچا, اور ہم اگر شر ہمارے پاس سے نکل جائے گا تو شر کے اپوزٹ کیا ہے؟ خیر. تو خیر ہی خیر ہے زندگی میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ہم بریک